बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद मजीद और तज़ीन अख्तर हाजिर। प्रोग्राम आपका मनपसंद सूरत हाल। नाज़रीन, आज बात करनी है एक ऐसे दिन पे जिस दिन पाकिस्तान को दो सानहात का सामना करना पड़ा। 16 दिसंबर 1971 का वाक़या आज भी खून के आंसू रुलाता है। वो दिन जब हमारी इज़्मियत का जनाजा निकला था, वो दिन आज भी अकेले में बैठे हुए कोई शख्स सोचता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है। लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकला। फिर उसके बाद 2014, उस दिन भी 16 दिसंबर था। उस दिन भी बिल्कुल ऐसे मकाम पर जो पेशावर का कंटोनमेंट एरिया का करीब तरीन और हसास तरीन इलाका है, वहाँ पे बच्चों के स्कूल पर हमला होना और एक ही वक्त में इतने सारे बच्चों को शहीद कर देना, ये दोनों वाक़यात अकेले में बैठे हर हसास दिल को सोचने पर, समझने पर और रोने पर मजबूर करते हैं। आज हम इन्हीं दो वाक़यात पर बात करेंगे, इसी एक दिन और इसी एक तारीख़ पर बात करेंगे, क्योंकि इस दोनों वाक़यात के हवाले से कभी भी कोई मुकम्मल रिपोर्ट हम तक नहीं पहुंच सकी। तज़ीन अख्तर साहब, दोनों वाक़यात हम अकेले में बैठते हैं तो भी याद करके उलझ जाते हैं। हम बात करते हैं 1971 की। 71 का वाक़या रूनुमा हुआ। कोई शख्स जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। 1971 को गुजरे हुए मुद्दत हो गई। आज तक हम इसी तजब्जुब में हैं कि ये क्यों हुआ, किसने किया। एक दूसरे पर ही इल्ज़ामात हैं। बिल्कुल है सर, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और इस पे मुझे, वैसे तो ये रोने का मकाम है, लेकिन मुझे सरेदर्द से एक लतीफ़ा याद आ रहा है। वो आपकी इजाज़त से मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। आपने कहा ना कि एक ज़िम्मेदारी का तयन नहीं हो रहा कि कौन ज़िम्मेदार था। बिल्कुल। ये दोनों कौमी सानहे हैं और कौमी भी नहीं, ये आलम इस्लाम के सानहे भी हैं और आलमी सानहा भी है। ये जो 2014 वाला है जी, ये तो पूरी दुनिया हिल के रह गई थी। और ज़ाहिर बात है कि स्कूल गए हुए इतने बच्चों को शहीद कर दिया जाए तो हर बिला इम्तियाज़ मज़हब, बिला इम्तियाज़ मुल्क और इलाका, सब के दिल जो हैं वो इस पे तड़पते हैं। लिहाजा ये कौमी से भी ज़्यादा ये बैनुल अक़वामी सानहात थे। माफ़ कीजिएगा। लतीफ़ा इस तरह है कि वो बच्चे ने पूछा अब्बे से कि अब्बा अब्बा तालिबान अच्छे ने कि बुरे ने। अच्छा। ठीक है। अब्बे ने कहा जी पुत्र बहुत अच्छे। बच्चे ने पूछा फिर अब्बा हुकूमत वाले अच्छे ने कि बुरे ने। उन्हें कहा जी हुकूमत वाले भी बहुत अच्छे। वो बच्चा परेशान हो गया। बच्चे ने आख्या अब्बा जी तालिबान भी बहुत अच्छे थे, हुकूमत वाले भी बहुत अच्छे थे, फौज वाले भी बहुत अच्छे, तो फिर भैड़ा कौन है, बुरा कौन है। वो अब्बा कहता पुत्र बुरे असी हाँ, क्योंकि वो भी आउंदे ने ते सानू मार जांदे ने ते ये भी आउंदे ने ते सानू मार जांदे ने। ठीक, तो मेरे भाई जिम्मेदार हम हैं जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं, जिम्मेदार हम इसलिए हैं कि हम किसी को पकड़ नहीं सकते। हम इस रियासत के बासी भी हैं, हम इस रियासत के मालिक भी हैं, हम इस रियासत के टैक्स भी देते हैं, हम अपने बच्चे भी खुद पालते हैं, अपना पेट काट के उनको तालीम देते हैं, अपना पेट काट के उनको हस्पताल की सेहत देते हैं, अपना पेट काट के हम उन्हें खिलाते पिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं। रियासत कहाँ है हमारे बच्चों के लिए? है कहीं पे? आप मुझे बताएं। सही है। ठीक है, तो लेकिन इसके बावजूद हमें बदले में क्या मिलता है? हमें ये मिलता है कि हम बड़े नाज़ा होते हैं कि हम सबसे बड़ी इस्लामी मुमलकत है दुनिया में, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क, इस्लाम का कला। ठीक है, तो होता क्या है वहाँ पे कि अपने लोग ही अपने ही अवाम को वो मारे होते हैं, और या फिर साथ ही ये होता है कि
ایک علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اسی ملک کے دوسرے علاقے سے آئے ہوئے لوگوں کو مارے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی مارے ہوتے ہیں، ان کی عورتوں کو بھی مارے. یہ ہوا نا سانہ مشرق پاکستان میں. ریزن ہم نکالتے ہیں، پاکستان کو بنے ابھی 24 سال گزرے ہیں. 1947 میں ہم نے سب کچھ حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دے دی. 24 سال بعد ہم اس ایک حصے کو نہیں بچا سکے، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. کہاں پہ جا کے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی ایسی حرکتیں ہم سے سرزد ہوئی ہیں کہ ہم اپنے حصے کی حفاظت نہیں کر سکے؟ بالکل قصوروار اور ذمہ دار تو ظاہر بات ہے کہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت فیصلہ سازی کی پوزیشن میں تھے، چاہے وہ جنرل یحییٰ تھا، چاہے وہ ذوالفقار بھٹو صاحب تھے، چاہے وہ مجیب الرحمان تھا. اب اس میں ایک یہ جو بات کہتے ہیں نا جی، وہ جی انڈیا نے اس میں بڑا کردار ادا کیا جی. تو ظاہر ہے دشمن تو یہ کردار ادا کرتا ہے نا جی، دشمن کا تو کام ہی ہے کہ جی انڈیا نے سازش، او بھائی انڈیا نے تو سازش کرنی ہے، تم کس مرض کی دعا ہو. یعنی یہاں پہ ملک ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، آپ کا ایک بازو کاٹ دیا جائے، اور اگر آپ صحیح دیکھیں نا اصولی طور پہ تو اصل پاکستان الگ ہوا تھا. جو مشرقی پاکستان ہے وہ اس پاکستان سے زیادہ پاکستان تھا. وہ اس طرح کہ ان کی آبادی اس وقت زیادہ تھی. ان کا مسلم لیگ کے قیام میں اور تحریک پاکستان 1906 میں مسلم لیگ وہیں شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا بڑا کردار تھا. تو اب سیدھی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ جو حالات اس وقت تھے وہ ایسے تھے کہ نہ جنرل یحییٰ خان صاحب کو سمجھ آئی. ابھی ایک میں نے ان کا انٹرویو شیئر کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو، جو اس وقت انہوں نے کیا، اس میں وہ حیرت انگیز طور پر وہ ایک سگریٹ پی رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں اور 7 سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. وہ ختم ہوا تو ساتھ انہوں نے پھر دوسرا بھی لگا لیا، یعنی مسلسل سگریٹ پی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں نا کہ کوئی سربراہ مملکت جو ہے وہ اس طرح اسموکنگ کر سکتا ہے کام، تو غیر ذمہ داری کی انتہا ہوئی. اور چونکہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کا سیاسی شعور بہت اچھا تھا، ہم سے زیادہ تھا، وہ متحد تھے اور وہ سوال کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنا حق مانگتے تھے. لہٰذا اس سائڈ پہ جو ایک فرق تھا وہ یہ تھا، یہاں پہ سارے زیادہ وڈیرے تھے، سیاسی جماعتوں میں جو تھے وہ زیادہ وڈیرے تھے. بھٹو صاحب بھی ایک وڈیرا تھے، ان کے ساتھ بھی وڈیرے ملے. یہاں پہ پھر جو جنرل تھے اس وقت ان کا کنٹرول تھا بہت زیادہ، یعنی یہ سارے پاورفل لوگ. ادھر کے جو لوگ تھے وہ ان میں زیادہ طبقہ جو ہے وہ مڈل کلاس کا تھا، ٹھیک، اور سیاسی طور پر بڑا باشعور تھا اور منظم تھا. لہٰذا ادھر والے جو ہیں وہ مسلسل ان کو سمجھتے تھے، ادھر والے ان کو کھڑکتے تھے مسلسل کہ یہ لوگ کیا سوال کرتے رہتے ہیں ہم سے بھائی، ٹھیک ہے. تو ہماری جو مائنڈ سیٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہم سے قد میں چھوٹے ہیں، ان کا رنگ کالا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ مچھلی کی بو آتی ہے ان میں سے. اچھا، اس کی خاص وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ان کا جو کانفیڈنس کہہ لیں کہ وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے تھے، مغربی پاکستان میں زیادہ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے اور ابھی پوری طرح سے اس طرح آباد نہیں ہو سکے. 24 سالوں میں تو ہو سکتے تھے لیکن شاید اس طرح کا کانفیڈنس ان میں ڈیولپ نہیں ہوا تھا. وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک پاکستان ایک ملک کا حصہ بن گئے تھے. شاید یہ وجہ بھی اصل میں جو صوبائی خود مختاری ہے نا، جو یہ پیپلز پارٹی دور میں انہوں نے کیا 18ویں ترمیم، اور ابھی بھی بڑا اس کا غلغلہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اور پی ٹی آئی کے سرپرست 18ویں ترمیم کے خلاف ہیں. ہاں جی، ٹھیک ہے، یہ پھر وہ ترمیم کے خلاف جا رہے ہیں. وہ اصل تو مسئلہ یہ تھا، ہمارے ادھر کے لوگ چونکہ وڈیرا مائنڈ سیٹ کے تھے اور جو بیوروکریسی تھی سول بھی اور ملٹری بھی، وہ مشرقی پاکستان والوں کو اپنے سے کم تر سمجھتی تھی. یہ تو انہوں نے، آپ وہ کتاب دیکھیں نا، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، یہ ہماری تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو خود ایک ملٹری اسپوکس پرسن کی یہ کتاب ہے، صدیق سالک صاحب کی. اچھا، ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لوگ ان کو کہتے تھے حرامی اور اس طرح کے نام منہ سے پکارتے تھے،
اور ان کو کم تر سمجھتے تھے. اور ایک جگہ پہ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ راؤ فرمان علی تھے وہاں پہ گورنر, اور یہ ٹکا خان وغیرہ, ان کا کوئی عدلی بدلی ہوئی تو وہ انہوں نے کہا جی کہ بھائی تم نے باقی چارج تو مجھے دے دیا ہے, ٹھیک ہے, تو جو داشتائیں تم نے رکھی ہوئی تھیں ان کا چارج نہیں دیا, ٹھیک ہے. اب یہ بات جو ہے, یعنی کہ یہاں سے جو ہمارے سول افسر اور دیگر افسر اور جو باقی لوگ جاتے تھے وہ ادھر یہ کام بھی کرتے تھے. ادھر انہوں نے باقاعدہ یہ کہ ایک الگ سلسلہ کر رکھا تھا. تو یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, ہمارے کہنے کی بات کتابیں سر ان دنوں میں تیزن صاحب جتنی بکس آئی ہیں, میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی. ظاہر ہے ہمارے اندر ایک تجسس تو ہے نا, کیونکہ ہمیں تو حمود الرحمن کمیشن پڑھنے کا شوق تھا, وہ اس سانحے کے مدت بعد سامنے آیا تھا. حمود الرحمن کمیشن جو ہے اس میں کافی نتھارا کیا گیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کو پبلک نہیں کیا گیا, اور اس کے اوپر پھر کاروائی نہیں کی گئی. ہاں جی, ٹھیک ہے. اب کاروائی نہ کرنے میں بھی کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ اتنے بڑے سانحے کے بعد پھر یہ ہوا کہ ادھر پیپلز پارٹی چونکہ اکثریت میں تھی تو بھٹو صاحب کی حکومت بن گئی, یا صاحب کو انہوں نے نظر بند کر دیا, وہ نظر بندی میں وفات پا گئے, اور پھر بھٹو صاحب کا تختہ الٹ دیا گیا. یہ 6-7 سال کے عرصے میں یہ سارا کچھ ہو گیا. لہٰذا وہ جو تھا کہ ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانا, وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. بالکل. ایک ویسے نظر بندی میں مر گیا معزول ہو کے, دوسرا جو ہے اس کا تختہ الٹا گیا اور اس کو پھانسی لٹکا دیا گیا, اور تیسرا جو شیخ مجیب الرحمان ہے اس کو پوری فیملی سمیت ڈھاکہ میں تہتے کر دیا گیا, قتل کر دیا. وہاں پہ یہ جو ابھی ہیں اپنا حسینہ, ابھی وہ ہیں حسینہ واجد ہیں, ابھی یہ باہر تھی ان کی بیٹی شیخ مجیب کی, چونکہ یہ اس وقت گھر پہ نہیں تھی اس لیے یہ بچ گئی. حسینہ واجد جو ابھی رول کر رہی ہے وہاں پہ. اور دوسری جو خاتون ہیں وہ اپنا خالدہ ضیاء, ٹھیک ہے, خالدہ ضیاء بیوہ ہیں جنرل ضیاء الرحمان کی, ٹھیک ہے. تو یہ جنرل ضیاء الرحمان اور جنرل ارشاد, آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش پہ بڑا رول کیا انہوں نے جنرل ارشاد نے. یہ ینگ تھے اور انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ہی پھر وہاں پہ یہ آپریشن کیا تھا جس میں مجیب الرحمان سمیت ان کا پوری فیملی ان کی جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا تھا. اس سے پیچھے 16 دسمبر تک جو پلٹن میدان میں پھر وہ جنرل نیازی صاحب والا ہوا, جو کچھ کاروائی ہوئی ہے پتہ ہے. اس کے پیچھے جو ہے ہمارے بہت سے پنجاب سے گئے ہوئے اور سندھ سے اور کے پی سے جو وہاں پہ افسر تھے یا اور ڈیوٹیاں جو کر رہے تھے, ان کو بہت سے لوگوں کو مارا گیا وہاں پہ. اس میں یہ بات درست ہے کہ مفتی بانی جو ہے وہ بھارت کے لوگ اس میں شامل ہوئے تھے اور انہوں نے زیادہ یہ کام کیے, اور کچھ ان کے مقامی جو ایجنٹ تھے ہمارے لوگوں کو بھی بہت مارا انہوں نے. اور اس طرح وہ بھاگے وہاں سے ہمارے لوگ بچ کے, کہ اگر کوئی دفتر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کہا گیا کہ دفتر سے ہی سیدھے ایئرپورٹ پہنچو. بالکل. اگر کوئی کسی بازار میں کوئی کام سے گیا اس کو کہا ہے گھر والوں کو چھوڑو وہ پہنچ جائیں گے, تم بھی سیدھے ایئرپورٹ پہنچو. اب اس طرح پہنچے ہیں. اور جہاز کا جو عملہ ہے یہ بھی میں نے پڑھا ہوا ہے کہ ایئر ہوسٹسیں جو ہیں ان سے کہا گیا جی جوتا ہے تو پہنو, نہیں ہے تو چھوڑو اور پہنچو. ٹھیک ہے, کپڑا ہے کوئی یونیفارم تمہارا پورا ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس طرح وہاں سے بھاگنا پڑا ان کو, اتنی وہاں پہ قتل و غارت کی گئی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے صورتحال خالد مجید اور تزین اختر کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, صورتحال میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے 1971 کے اس سانحے کی جس کی کڑیاں لڑیاں پتہ نہیں کس کس کے ساتھ جا کے ملتی ہیں, اور کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوگا
کہ پس دیوار کون تھا اس کا راز ضرور کھلے گا. دیکھیں 4 مین تھے کردار, ٹھیک ہے, ہم کسی کو بھی نہیں کہتے بھائی ان میں یہ ذمہ دار تھا. 4 اس وقت مین کردار تھے جو کہ اس خطے میں, یعنی یہ مغربی پاکستان, بیچ میں انڈیا, اور پھر مشرقی پاکستان, ادھر بھٹو صاحب اور جنرل یحییٰ, انڈیا میں اندرا گاندھی, اور ادھر مجیب الرحمان صاحب, ٹھیک ہے. اب چاروں کے اوپر آپ دیکھ لیں, یحییٰ صاحب نظر بندی میں فارغ ہو گئے, بھٹو صاحب تختہ دار پہ چلے گئے, ٹھیک ہے, مجیب الرحمان کو انہی کی فوج نے فارغ کر دیا, ٹھیک ہے, فیملی سمیت, صرف حسینہ واجد بچی. اندرا گاندھی کا آپ کو پتا ہے, بالکل, سکھوں نے ان کو انہی کے محافظوں نے مار دیا. بےانت سنگھ اور دوسرا ایک اور تھا اس کے ساتھ, انہوں نے چہل قدمی کاری تھی, انہوں نے ٹھا کر دیا وہاں پہ. پھر ان کا ایک جو بڑا پڑھا لکھا اور بڑا لیڈر ایک بیٹا تھا, وہ جہاز والا واقعہ ہوا, جہاز میں جو یہ راجیو گاندھی سے چھوٹے تھے, سنجے گاندھی, وہ جہاز میں مارے گئے, ٹھیک ہے, حادثے میں. راجیو گاندھی کو یہ ساؤتھ میں جب گئے تو وہ تامل علیحدگی پسندوں نے اڑا دیا, ٹھیک ہے, پرکھچے اڑا ڈالے. یہ ایک قدرت کی طرف سے, کہتے ہیں کہ یہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے اب وہ جو ہوتا ہے مودود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے, اس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ مین کردار تو اس طرح انجام کو پہنچ گئے. تو لیکن ابھی آپ ملک کے حالات دیکھیں, ٹھیک ہے, آپ بلوچستان, ابھی یہ جو اختر مینگل صاحب کی تقریریں ہیں پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے کی ہیں, پی ڈی ایم کے جلسے میں بھی کی ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ 18ویں ترمیم کی جب بات کرتے ہیں تو آپ, اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر ایک مضبوط مرکز کی طرف جا رہے ہیں, اور صوبوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ وہی چیز ہے جو مشرقی پاکستان میں ہوئی تھی. ابھی بھی ہماری روش وہی ہے, ابھی بھی ہم سینٹرلائزیشن. اچھا, ہم سبق کیوں نہیں سیکھتے کسی بھی چیز سے؟ یہ میری بعض دفعہ یہ سوچتا ہوں. ابھی صرف ایک چیز آپ کو بچا رہی ہے سکوت ڈھاکہ جیسے سانحے سے, وہ چیز یہ ہے کہ مشرقی پاکستان 1000 میل کی دوری پہ تھا, بیچ میں دشمن ملک تھا, سمندر بھی تھا, ٹھیک ہے. اب جو چیز آپ کو بچا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جڑے ہوئے ہیں اور درمیان میں دشمن کوئی نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دشمن نے آنکھیں اور کان جو ہے بند رکھے ہوئے, وہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی آپ بالکل سیف ہیں. آپ کو ابھی بھی بہت سے سانحات ہوئے ہیں, جیسے ہم بات کریں گے سانحہ پشاور پہ. ابھی بھی اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی, ہم نے صوبوں کو آزادی نہ دی, آزادی سے خود مختاری نہ دی, ٹھیک ہے, جس کے وسائل جہاں سے ہیں وہ اس کا مالک ہے, سیدھی بات ہے بالکل. تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا. ہم سانحہ پشاور کی بات کرتے ہیں تو جی صاحب, میرے جو میٹرک کا زمانہ ہے وہ میں اسی روڈ سے گزر کے آتا ہوں. اچھا جی. ورثہ کالونی سے ہم نے صدر آنا ہے, اور ہم لوگ وہاں سے گاڑی ہمیں لے کے آیا کرتی تھی اور ہم لوگ آتے تھے. وہ بالکل مصروف ترین سڑک ہے, ٹھیک ہے جی. یہ ورثہ روڈ ہے اور بالکل کینٹ کے ساتھ ہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, سارا کنٹونمنٹ ایریا ہے, آپ اندر سے صدر گھس جاتے ہیں, وہاں پہ آ جاتے ہیں. وہاں پہ اے پی ایس اسکول ہے. اس اے پی ایس اسکول سے, اچھا, میری اس روڈ سے ایک خاص قسم کی انسیت ہے نا, بہت محبت ہے کہ میرا میٹرک کا ایک لمبا سفر وہاں سے آتے جاتے, صبح جانا بھی شام کو آنا بھی. جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے کچھ عرصے بعد میں اسپیشلی طور پہ وہاں گیا, اور یہ بھی ہوا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا وہاں پہ رہنے بسنے والے دوستوں کو فون کیے کہ کسی کا بچہ وہاں تو نہیں پڑھتا. مطلب یہ ایک اندر سے دکھ سے یہ میں سب کچھ کر رہا تھا. لوگ وہاں تک پہنچنے میں کامیاب کیسے ہو جاتے ہیں, سوال یہ ہے. اور سوال یہ بھی ہے, جو خوفناک سوال ہے, کہ وہ 1 2 3 4 5 10 50 بچوں کے قاتل نہیں بنتے. ایک ہی وقت میں 150 بچے تقریباً معصوم بچوں کے ساتھ. بالکل صحیح بات ہے, اور صحیح آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو کینٹ ایریا ہے, پھر اسکول جو آرمی پبلک اسکول ہیں ان کی اپنی بھی سیکورٹی ہوتی ہے. ہاں جی. کیسے اتنا بھاری اسلحہ اٹھا کے, یہ 4-5 لوگ تھے, 5-6, یہ کیسے گاڑی لے گئے کینٹ کے اندر, یہ کیسے اسکول کے اندر چلے گئے. اور بالکل صحیح بات ہے کہ ریسپانس ٹائم اتنا زیادہ کیوں تھا کہ انہوں نے
اتنی بڑی تعداد میں طالب علموں کو، اور صرف ایک بار نہیں انہوں نے برس مارا، انہوں نے بچے اب بات کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ دل بھی پھٹتا ہے اور آنسو بھی آ جاتے ہیں. کئی بچوں نے کوشش کی ڈیسکوں کے نیچے ادھر ادھر چھپنے کی، ٹھیک ہے، انہوں نے ڈھونڈ کے پھر مارا ان کو. مطلب اگر گولی لگی کسی بچے کو، بات کرنی پڑتی ہے تو وہ زخمی حالت میں اگر کہیں چھپا ہوا ہے اس کو ڈھونڈ کے شور کیا کہ وہ شہید ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتنے پتھر دل ہیں، یہ نوکریوں نے ہمارے دل اتنے پتھر بنا دیے ہیں، ترقیوں نے ہمیں انسان سے حیوان بنا دیا ہے، اور پروموشنوں نے ہمیں بالکل ایک انسانیت سے بالکل ایک الگ کر کے رکھ دیا. ہمارے اندر جو کوئی رمق انسانیت کی باقی نہیں رہی. یہ جو پروموشنیں ہیں اور یہ جو عہدے ہیں اور یہ جو ترقیاں ہیں، بھائی اب آپ دیکھیں کہ چلیں وہ ہوا، اس کے بعد کوئی ایک بندہ تو آپ ٹانگو میرے بھائی. ہاں، مردوں میں یہ مردوں کا ملک ہے کہ انسانوں کا ملک ہے، زندوں کا ملک ہے؟ کوئی ایک بندہ تو ٹانگو. ایک قتل ہو جاتا ہے، 2 افراد کی آپسی دشمنی ہے، ان میں سے ایک قتل ہو جاتا ہے، وہ باقاعدہ تفتیش ہوتی ہے، بندہ پکڑا جاتا ہے، مقدمہ چلتا ہے، پھانسی ہوتی ہے یا بری ہوتا ہے. بھائی 150 بچے مار دیے لوگوں کے، جنہوں نے صبح صبح اسکول سے گھر سے اسکول بھیجے تھے. مائیں گھروں میں انتظار کر رہی، بچے آئیں گے، ان کے لیے کھانے پکا رہی، کچھ ہر ماں جو تھی اس وقت مصروف تھی بچے کے لیے. ان کو وہاں پہ خون میں نہلا دیا، ان کی حفاظت نہیں کر سکے. اور ستم بالائے ستم یہ کہ اکثریت کو آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا. نہیں ہو سکتا. اچھا وہ تو شاید اس کی وجہ ہوگی نا، کیونکہ بچوں تابوتوں میں بند کر دیا. ہاں جی، ٹھیک ہے، والدین کو رسائی نہیں دی گئی، دیدار بھی نہیں کرنے دیا گیا. شہید 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 ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں. او بھائی ایک ماں پھر پھٹ پڑی، اس نے کہا یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے تم لوگوں نے، شہید شہید شہید. ہم نے کوئی محاذ جنگ پہ بھیجے تھے؟ ہم نے اسکول بھیجے تھے بچے پڑھنے کے لیے اور چھٹی کے بعد گھر آنے کے لیے. ہم نے کوئی جنگ میں نہیں بھیجے، جہاد پہ نہیں بھیجے تھے کہ شہید 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 شہید. ٹھیک ہے، تو اس نے ڈانٹ کے رکھ دیا افسر صاحب کو. اچھا اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کیسے رسائی ہوئی بھائی. اب رسائی ممکن ہی نہیں ہے جب تک اندر سے معلومات نہ ہوں. صحیح بات ہے. کینٹ ایریاز کا کالی بھیڑیں تو ہوتی ہیں سر، کالی بھیڑوں کی ہی وجہ سے ہے یہ. باہر سے جو لوگ ہیں کہیں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، کسی گھر میں چوری کرنی ہو تو اس کی کمزور اینٹ تلاش کی جاتی ہے. جی ہاں، کہیں پہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہے. اس علاقے کا جو ذمہ دار افسر ہے اس کو بھائی آپ پوچھو تو صحیح یار کہ یہ کیا ہوا میرے بھائی، اس کو سامنے تو لاؤ، وہ ہے کون ہمیں پتہ تو چلے. ٹھیک ہے، اور پھر اسکول کی جو اوور آل سیکورٹی تھی اس کا کون ذمہ دار تھا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ دیکھنا کہ جو ریسپانس ٹائم ہے وہ زیادہ کیوں لگا. یہ بھی آپ نے بالکل صحیح کہا، اگر ریسپانس ٹائم جلدی ہو جاتا تو شاید کچھ جانیں بچ جاتی. اب یہ کہنا کہ جی وہ دھیان رکھنا پڑتا ہے، جی لوکیشن دیکھنی پڑتی ہے، وہ کہیں سا، وہ تو اندھا دھند صاحب کو مارے تھے میرے بھائی. بالکل، یہ دھیان کرنے والی بات تو ہوتی ہے کہ کسی نے پکڑ کر یرغمال رکھا ہو اور وہ بندوق لے کے کھڑا ہو کہ کسی نے کچھ کیا تو میں ایک ایک کر کے مار دوں گا. ٹھیک ہے نا، وہ تو مارے تھے اندھا دھند. تو آپ کے کون سی ریکی کر رہے تھے بھائی؟ آپ کو تو فوراً اٹیک کرنا چاہیے تھا. اس زمانے میں ایک اور بات ہوئی، وہ مسعود صاحب کا ذکر آیا کہ جی ان کی وجہ سے ہے. پھر احسان اللہ احسان کا ذکر آیا کہ وہ ہیں. پھر احسان اللہ احسان کا پشاور سے فرار ہونے کی بات چل پڑی. اچھا یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور انہی دنوں میں ایک اور بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ ان دنوں میں اسلام آباد میں دھرنا بھی چل رہا تھا. جی ہاں، یہ سب کچھ جو ہے اتنا آنن فانن ہے، اور پھر یہ مہربانی ہے ان کی کہ انہوں نے اتنے بڑے سانحے کے بعد دھرنا ختم ہوا تھا.
بالکل صحیح بات ہے. ایسا ہی ہے نا, دھرنا اس واقعے کے بعد ختم ہو گیا تھا. دیکھیں, اور پھر ایک کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹ بنے تھے جس میں کوئی 20 ایک پوائنٹ بھی تھے کہ ہم کیا کیا کچھ کریں گے. نیشنل ایکشن پلان, ہاں جی, نیشنل ایکشن پلان سو کالڈ, جو اس وقت کہیں پہ بھی کوئی نہیں ہے. مطلب یہ تو ہماری حالت ہے. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی میرے بھائی. 16 دسمبر 1971 کا جو سانحہ ہوا, اس کے پیچھے بھی سیاسی افراتفری جی, سیاستدانوں کی آپس میں لڑائیاں, اور سول پلس ملٹری جو بیوروکریسی ہے اس کا جو ہے وہ ایک مخصوص کردار, ٹھیک ہے, وہ تھا اس وقت. تو 1971 ہوا, سکوتے ڈھاکہ ہوا. ابھی اے پی ایس کی اگر ہم بات کر لیں تو آپ نے درست نشاندہی کی. اس وقت بھی حالات یہ تھے کہ 4 مہینے سے ڈی چوک بند کیا ہوا تھا, سڑکیں بند, بازار بند, شام کو وہاں پہ پتہ نہیں کیا, مار دو جلا دو. ابھی جو وزیر داخلہ بنے ہیں, مار دو جلا دو راہ کر دو, ٹھیک ہے, یہ ان کی تقریریں ہوتی تھیں. اور پارلیمنٹ پہ حملہ, پی ٹی وی پہ حملہ, ٹرک لے کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ حالت تھی نا. تو اس حالت میں تو پھر یہی ہونا تھا اس قوم کے کہیں نہ بچوں, کہیں کسی نے ہمارے یہ اسی کمزوری کو وہاں پہ اپنا فائدہ بنانا تھا, ٹھیک ہے نا. اب خان صاحب جو ہیں 4 مہینے سے وہاں پہ بیٹھ گئے ہوئے ہیں, اس میں سے نکل بھی کچھ نہیں رہا. وہ اٹھ بھی نہیں سکتے کہ بھائی بےزتی ہو جائے گی, بھئی ایسے ہی چلے گئے. اب ان کو جو ہے تو وہ تو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں, مطلب معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ گیا کہ جی انہوں نے تو ڈیڈ لاک ایک طرح سے اور شروع کر دیا ہے کہ اب اپوزیشن سے بات نہیں ہوگی, جلسوں کو نہیں مانتے, میں فلاں چیز کو نہیں مانوں گا. اب آ کے میرا خیال ہے ملتان کے جلسے کے بعد ایک آواز آئی تھی کہ جی مذاکرات کا رستہ کھلا ہے. بالکل, لیکن پتہ نہیں. اب دیکھیں نا, نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس وقت 4 مہینے کے دھرنے کو فیس سیونگ کی ضرورت تھی, ٹھیک ہے. اب یہ جو اے پی ایس ہوا, اس کی وجہ سے پھر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دھرنا ختم کرتا ہوں. اب یہ اللہ جانتا ہے یا ہمارے جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو بڑے عالی دماغ ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اے پی ایس جو تھا یہ واقعی دہشت گردوں کا حملہ تھا یا ان خان صاحب کو کوئی فیس سیونگ دینا مقصود تھا. یہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اسی طرح کے حالات ابھی ہیں. سانحہ مشرقی پاکستان کے وقت بھی سیاسی افراتفری, بھٹو صاحب نے کہا میں ادھر کوئی نہیں جائے گا, مجیب نے کہا بھئی یہ مجھے اسلام آباد کی سڑکوں سے پرسن کی بو آتی ہے اور ہمیں الگ کرو, ہمارا جو ہے وہ ہمیں خود مختاری دو, یا جو بھی وہ کہہ رہے تھے, اسمبلی ہم ادھر بلا لیں گے, ٹھیک ہے. یہی صورتحال تھی نا 2 بڑی جماعتوں کی, اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے. خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں ان سے بات کرتا. ابھی یہ مذاکرات کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ ہمیں گونگلوں سے مٹی جھاڑی جا رہی ہے. کوئی مذاکرات نہ یہ کرنا چاہتے ہیں نہ ہوں گے. تو ابھی بھی یہ ایک دوسرے کے ذاتی دشمن بنے ہوئے ہیں, وہی کیفیت ہے. اب ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ 16 دسمبر 71 اور 16 دسمبر 2014 کے بعد ہمیں مزید کوئی ایسا سانحہ نہ دیکھنا پڑ جائے. بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین, ہم ہمیشہ جب بھی 16 دسمبر آتا ہے اسی طرح دکھ سے پرانی باتیں بار بار کھنگالتے ہیں, بار بار کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں, بار بار 1971 کو یاد کر کے اس کے عوامل تلاش کرنا چاہتے ہیں. اور اب تو 6 سال سے ہم اے پی ایس کے ہونے والے واقعات کو بھی تلاش کرتے ہیں, لیکن سرا کہیں بھی نہیں ملتا. خدا کرے کہ پاکستان ہمیشہ 16 دسمبروں سے محفوظ رہے. خدا کرے کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ اس ملک پر کبھی 16 دسمبر کبھی نازل ہو. اللہ پاک پاکستان کو محفوظ رکھے شروں سے بھی اور ان کے شر سے بھی. خالد مجید اور تزین اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.